सभी हजरात को सलाम अलैकुम। मनोज तिवारी टॉक शो के खास कार्यक्रम में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ आके रमज़ान महीने के बारे में बात करने के लिए मुफ्ती सैफुर रहमान साहब हैं। हम रमज़ान के बारे में, रोज़े के बारे में इनसे ढेर सारी गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती साहब, आपका हमारे टॉक शो में खैर मकदम है। सबसे पहले तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ये रोज़े की शुरुआत कैसे हुई और इसकी ज़रूरत क्या आई और क्या इसमें जो है बताया गया है रोज़े के बारे में, रमज़ान के। रोज़ा जो है, जब हमारे पैगंबर हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीने मुनव्वरा पहुँचे तो वहाँ पे कुछ कौमें आबाद थीं, तो वो कौम जो है रोज़ा रखा करती थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाहिश हुई कि हम भी रोज़ा रखें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने पूरे एक महीने का रोज़ा फ़र्ज़ किया। तो वहीं से ये सन 2 हिजरी में जो है फ़र्ज़ हुआ है रोज़ा। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जानना चाहेंगे कि रोज़ा रखने में क्या परहेज़ की हिदायत दी गई है, क्या परहेज़ जरूरी है? रोज़ा हमारे यहाँ कहते हैं 3 चीज़ों के छोड़ने का नाम है। नंबर 1 खाना पीना, नंबर 1 खाना और नंबर 2 पीना। कोई भी मशरूब जो है नहीं ले सकते, कोई भी लिक्विड चीज़, और ना कोई खाने की चीज़ ले सकते। और तीसरे अपनी बीवी से दूर रहना। इन 3 चीज़ों से दूर रहने का नाम रोज़ा है। और इसमें यह भी है कि सुबह सादिक बोलते हैं, सुबह सादिक से लेकर सूरज डूबने तक जो है रुके रहना, इसका नाम रोज़ा है। अभी आपने कहा कि बीवी से दूर रहना भी रोज़े में बहुत ज़रूरी है, जबकि हमने कहीं पढ़ा था कि जो है शादीशुदा लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा परहेज नहीं करना चाहिए। नहीं, दूर रहने से 2 मतलब है। एक, दूर रहने का मतलब ये है कि जिस्मानी तौर पे जैसे हम और आप अलग अलग हैं और जो है कहीं चले गए, दूसरे कमरे में बैठ गए, तो ये मना नहीं है। साथ में बैठ सकता है, रह सकता है, लेट सकता है, सो सकता है, लेकिन मना जो है वो सोहबत करना है, जिसको इंटरकोर्स बोलते हैं, वो मना है। वो बीवी के साथ कभी नहीं कर सकता। अगर करेगा तो पूरे रमज़ान भर रोज़े की हालत में, मतलब जब रोज़ा खोल ले तो फिर सब चीज़ हलाल हो जाती है। जैसे खाना पीना हलाल हो जाता है, वैसे बीवी भी हलाल हो जाती है। जी। अच्छा, तकावे वाला रोज़ा क्या होता है? क्या इसके अनुसार लोग रह पाते हैं रोज़ा? हाँ, तकवे वाला रोज़ा ये कहलाता है, जैसे मैंने बताया कि 3 चीज़ों से बचने का नाम रोज़ा है। खाने पीने, बीवी से सोहबत करने से रुकने का नाम रोज़ा है। ये तो असली रोज़ा हुआ। और तकवे वाला रोज़ा ये है कि इंसान जो है ज़बान से झूठ ना बोले, कान से गाना न सुने, आँख से गंदी फिल्में न देखे, और जो है गलत जगह जाए ना पैर से, हाथ से किसी को तकलीफ न पहुंचाए, हाथ से गलत फैसला और झूठी गवाही न लिखे, पूरी तरह काबू में रखे, पूरी तरह अपने पूरे जिस्म के एक एक अंग को जो है काबू में रखे। ये तकवे वाला रोज़ा है। जैसे हिंदी में जितेंद्र बोला जाता है, सारी इंद्रियों को जीत के रखे। जी। अच्छा, ये लोग काबू में रखे हैं। तो ऐसा रोज़ा बहुत कठिन होता है क्या? ऐसा कठिन होता है क्योंकि लोग जो है तो उनका मतलब टाइम पास करने के लिए बहुत सा गलत काम करते रहते हैं। तकवे वाला रोज़ा नहीं रहते तो उनका रोज़ा फर्ज कैसे होता होगा? अल्लाह के यहाँ असल में ना रोज़े के सवाब में दर्जे हैं। जो जैसा रोज़ा रखेगा वैसा उसको सवाब मिलेगा। तो उनका सवाब घट जाता है लेकिन रोज़ा हो जाता है। रोज़ा हो जाएगा पूरा, सवाब कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह ताला ने जो है तकवे वाले को 500 रुपया दिया सवाब के तौर पे, तो बगैर तकवे वाले को 250 सवाब मिलेगा। रमज़ान में अरसे का बड़ा होता है, 3 अरसे का पूरा रखा जाता है। रमज़ान में कुल 30 दिन होते हैं। 10 दिन का अशरा होता है। तो पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा बरकत का है, और तीसरा अशरा मग़फ़िरत का है। मग़फ़िरत का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला मरने के बाद जहन्नम की आग में नहीं डालेंगे, मग़फ़िरत कर देंगे। तो तीसरे ये जो तीनों अरसे होते हैं जी जिसमें क्या कहते हैं, रहमत है, बरकत है, मग़फ़िरत है जी। तो रहमत वाले अरसे में 10 दिन क्या खास होता है और फिर उसके बाद बरकत वाले? हाँ, रहमत वाले में ये होता है कि अल्लाह ताला जो है आसमान पर जो है फरिश्तों को पूरी छूट दे देते हैं और हटा देते हैं, डायरेक्ट अपनी रहमत की बारिश करते हैं। और बंदा जो अमल करता है वो डायरेक्ट अल्लाह के यहाँ पहुँच जाता है, कोई वास्ता नहीं होता है। ये पहले अरसे में
اور دوسرے عشرے میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے خصوصی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کے سامان میں ہوتی ہے، اس کی صحت میں ہوتی ہے۔ روزے داروں کی حقیقت میں صحت بنتی ہے، چاہے وہ ظاہری طور پہ دکھ رہا ہو کہ کمزور ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ کی برکت سے صحت بنتی ہے، وہ اچھے یہ ہوتے ہیں۔ دوسرے عصرے میں ہے۔ دوسرے عشرے میں، اور تیسرے عشرے میں سارے پاپ گویا دھل جاتے ہیں۔ اچھا، وہ تیسرے عصرے میں ہی جو ہے تاک و جج کا جو مسئلہ ہے، اس پر کوئی ایک کہانی بھی ہے، کیا ہے ایسا جو بتانا؟ ہاں، وہ یہ ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے سب مسلمان اس زمانے کے جو تھے ان کو صحابہ کہتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے جو قومیں تھیں ان کی عمر بہت ہوتی تھی، کوئی 1000 سال جیتا تھا، کوئی 500 برس جیتا تھا، کوئی 200 برس جیتا تھا، اور ہم لوگ کی عمر تو 100 کے اندر ہی ہے، سب ختم ہو جاتے ہیں، تو ہم ان کے جیسی عبادت کیسے کر پائیں گے 1000 سال کے برابر اور 900 سال کے برابر؟ وہ تو ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سن کر بڑی فکر ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ نازل کی، اس کا نام ہے سورۃ القدر، اور اس میں یہ فرمایا کہ ایک رات مسلمانوں کو ایسی ملے گی رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں جو 1000 رات سے افضل ہوگی اور 1000 مہینوں سے افضل ہوگی۔ تو اس رات میں اگر کوئی عبادت کر لیتا ہے تو گویا 1000 سال کی جس نے عمر پائی تھی اس کے برابر اس نے عبادت کر لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا، ایک بات بتائیے مفتی صاحب، کیا کہتے ہیں کہ جیسے رمضان کے دوران لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، جی، زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے اور کب دینا چاہیے، اس کا کوئی حکم ہے؟ ہاں دیکھیے، زکوٰۃ تو ایسا ہے کہ سب مسلمانوں پر واجب نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، سب مسلمانوں پر واجب نہیں ہے۔ جس مسلمان کے پاس 7.5 تولہ سونے کے برابر پیسہ ہو نقد، اور یا جو ہے 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، اگر اتنا پیسہ ہے یا اتنا سونا اور چاندی ہے تب واجب ہوتی ہے، اور اس میں یہ بھی شرط ہے کہ 1 سال تک رہے اس کے پاس۔ اگر بیچ میں پیسہ کم ہو گیا یا سونا کم ہو گیا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اب ہر ایک پہ الگ الگ مہینے پہ واجب ہوتی ہے، رمضان میں ضروری نہیں کہ واجب ہو۔ جو زکوٰۃ دیتے ہیں کس کو دینا چاہیے؟ ہاں، اسپیشلی اس میں جو ہے جو زکوٰۃ دینے کے بارے میں ہے وہ غریب کو دے، یتیم کو دے، مسکین کو دے، اور جو ہے اللہ کے لیے جو لوگ عبادت کر رہے ہیں ان کے کھانے پینے کا نظم نہیں ہے، جیسے مدرسے میں بچے ہیں، مسجد میں امام ہیں، مؤذن ہیں، اور جو بھی ضرورت مند ہے، بے سہارا ہے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، ہم تراویح پہ تھوڑا بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی جی، کہا جاتا ہے کہ چاند دیکھ کے تراویح پڑھنا چالو ہوتا ہے، چاند دیکھ کے بند ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں جو تراویح کچھ دن پڑھتے ہیں پھر بند کر دیتے ہیں، یہ کوئی سلسلہ ہے یا کوئی حکم ہے اس میں؟ ہاں، یہ جو ہے ہمارے پیغمبر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور چاند دیکھنے کے بعد جیسے روزہ اگلے دن رکھا جاتا ہے تو ویسے ہی چاند دیکھتے ہی جو ہے تراویح بھی پڑھی جاتی ہے، اور جب چاند عید کا دیکھیں گے تو تراویح بند ہو جائے گی۔ اور تراویح جو ہے یہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس میں 2 سنت ہے، ایک مسلمان اکثر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک تو سنت یہ ہے کہ پورا جو قرآن اللہ کی کتاب ہے وہ تراویح میں سنے، تو کچھ لوگ 6 دن 10 دن پڑھ کر باقی پھر نہیں پڑھتے اس کو انہوں نے سلسلہ بنا لیا۔ ہاں، اس کو انہوں نے اپنا ایک سلسلہ بنا لیا ہے کہ ہم کو کام دھام ہے، ہم پڑھ کے اب باقی دن نہیں پڑھیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں سنت ہے چاند دیکھ کر شروع کرے اور پھر عید کا چاند دیکھ کر بند کرے، پورے 29 دن یا 30 دن پڑھنا ہے، پڑھنا چاہیے۔ ہاں، پڑھنا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے اپنا پرمپرا بنا لیے، سلسلہ بنا لیا ہے، وہ اسلام کے خلاف ہے۔ اچھا، روزے داروں کا کبھی کبھی ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ ان کے روزے ٹوٹ جاتے ہیں، جیسے مسواک کا اگر کوئی رشتہ اندر چلا گیا، لاکھ کوشش کے بعد وہ نہیں نکل رہا ہے، کیا ایسے میں روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیے، دھوکے سے اگر کوئی چیز چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ بھول چوک سے اگر کسی نے کھانا بھی کھا لیا تو بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اچھا، ہاں، اگر کسی نے ارادہ کر کے 1 گھونٹ پانی بھی ڈال لیا، 1 قطرہ بھی پانی ڈال لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر ارادتاً کر لیا۔ ہاں، ارادتاً کر لیا۔ اگر بھول چوک سے 1 گلاس بھی پی گیا
تو نہیں ٹوٹے گا، یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے۔ اچھا ایک چیز اور بتائیں، جیسے کہ گرمی بہت پڑ رہی ہے، روزے داروں روزہ رہ رہے ہیں، وہ اللہ کی خدمت کیجیے۔ میرا کہنے کا مطلب اگر وہ اپنے سر پہ تولیہ ڈال لیتے ہیں بھگو کر کے، یا بدن کو بھگو لیتے ہیں یا کپڑا پہن لیتے ہیں، تو کیا ایسے میں روزہ ٹوٹنے کے چانسز ہیں؟ نہیں، ایسے میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور اگر کوئی شخص کمزور ہے اور وہ ضرورت محسوس کر رہا ہے تو اس کے لیے اجازت بھی ہے کہ مطلب وہ سر پہ تولیہ بھگا کے ڈال لے، اور نہانا چاہے تو نہا لے، ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ جتنا قربانی اور محنت والا روزہ ہوگا اتنا زیادہ ثواب ملے گا، اور جتنا آرام والا روزہ رہے گا اتنا کم ثواب ملے گا۔ اچھا مفتی صاحب، کن کن وجہوں سے روزہ جو ہے مکروہ ہو جاتا ہے؟ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ انسان جو ہے غلط کام کر رہا ہے، روزہ بھی رکھے ہوئے ہے، کیرم کھیل رہا ہے، لوڈو کھیل رہا ہے، اور کرکٹ کھیل رہا ہے، گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، تو ان سب جیسے اعمال ہیں، ان اعمال سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اچھا ایک چیز اور بتائیے، کیا بغیر سحری کے روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ ہاں، بغیر سحری کے تو روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن قصداً ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ سحری کا ٹائم تھا، اب وہ اس وقت سو گیا، نیند آ گئی، تو اب اس کی آنکھ کھلی سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد 6 بجے 7 بجے 8 بجے، تو وہ روزہ رکھ لے، روزہ تو نہیں چھوڑنا ہے۔ لیکن کوئی جاگ رہا ہے، قبول ہوگا؟ قبول ہو جائے گا۔ اچھا ہاں، یہ ہے کہ سحری کھانا سنت ہے۔ پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اور جو قومیں تھیں وہ بغیر سحری کے روزہ رہتی تھیں، اور مسلم قوم جو ہے وہ سحری کر کے روزہ رکھتی ہے، تو اس فرق کو مسلمانوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، قصداً سحری نہ چھوڑے۔ جی اچھا مفتی صاحب، انت میں ہم کوئی ایسی بات جو رمضان کے بارے میں ہم آپ سے نہ پوچھ پائے ہوں، آپ ہمارے درشکوں کو بتانا چاہیں؟ جی ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ دراصل انسانیت کا پیغام ہے۔ جتنے بھی انسان ہیں سب کو ایک بہت بڑا پیغام دیتا ہے روزہ۔ پیغام کیا دیتا ہے؟ پیغام یہ دیتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی قوم ہیں ان میں بہت سے بیچارے ایسے ہیں جو بھر پیٹ کھانا نہیں کھا پاتے، بھوکے رہتے ہیں، کسی کو کئی دن میسر نہیں ہوتا۔ افریقہ میں بہت سے ایسے ملک ہیں، تو جو لوگ روزہ رہیں گے ان کو ان بھوکے لوگوں کا احساس ہوگا کہ جیسے ہم کو بھوک لگ رہی، پیاس لگ رہی، ایسے پتہ نہیں کتنے بندے دنیا میں ہوں گے جو بھوکے پیاسے ہوں گے، تو ان کے ساتھ ایک خیرخواہی و ہمدردی ہوگی۔ یہ دراصل جو ہے انسانوں کے ساتھ خیرخواہی کا پیغام دیتا ہے۔ جی مفتی صاحب، آپ ہمارے ٹاک شو میں آئے اور آپ نے ہم کو گفتگو کر کے رمضان کے بارے میں اچھی جانکاری دی، اس کے لیے آپ کو بہت شکریہ۔ کبھی آپ نے مجھے موقع دیا اپنے چینل پہ آنے کا۔ جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا، ہمارے ساتھ مفتی سیف الرحمان صاحب تھے، انہوں نے رمضان کے بارے میں بہت چیزیں بتائیں، اور روزہ میں کیسے جو ہے احتیاط کیا برتنا چاہیے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا۔ ماہ رحمان آہستہ چل، ابھی کافی قرض چکانا ہے، اللہ کو کرنا ہے راضی اور گناہوں کو مٹانا ہے، خوابوں کو لکھنا ہے اور رب کو منانا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سبھی کو رمضان کی مبارکباد۔